बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। अरबी ख़त नस्ख़ तर्ज़ मसफ़ी तख़्त नंबर 6 मुरक्कबात के ज़ैल में आज हमारी 17वीं वीडियो है जो त्वा और मीम पर मुश्तमिल है। त्वा से मुराद त्वा और ज़्वा है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है, और मीम की एक ही किस्म है। और त्वा में कोई तब्दीली नहीं आती है, बिलखुसूस यहाँ पे चाहे अव्वल में है या आखिर में है या दरमियान में। और मीम में तब्दीली आती है चाहे अव्वल में है या आखिर में या दरमियान में। और यहाँ पर हम जो मीम लिख देते हैं वो आखिर में है, लेकिन इसकी 4 सूरतें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों सूरतों में इसकी शक्ल बदली हुई है, और जब शक्ल बदली है तो इसके साथ त्वा के साथ जोड़ने की सूरत में इसमें हम बहुत सारी तब्दीलियाँ बता देते हैं। सबसे पहला जो मीम हमने लिखा है वो इस तरह मीम है, आप देख सकते हैं, यानी इसका ये जो कोना है बाहर निकलता है और फिर इसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे और फिर ये बना देते हैं। ज़ाहिर है कि इस पे जब हम त्वा लिख देते हैं तो यहाँ पर ये त्वा इस तरह बन जाएगी, आप देखेंगे इंशाल्लाह आराम आराम से। इस तरह ये दूसरा जो मीम है, ये मीम आप देखें, यहाँ पर हमने मामूली से इसको उठाया है और फिर यहाँ पर एक कोना बना के फिर यहाँ पर थोड़ा सा लटका के इस तरह ये बनाया है हमने। और फिर उसके बाद थोड़ा सा निकाल के और ये कलम का निचला नोक, ये वाला नोक इस्तेमाल कर देते हैं और थोड़ा सा अंदर इसको लेके आते हैं, ये बना देते हैं। आप दोबारा देखें, सबसे पहले ये मामूली से इसका पेट निकाल देते हैं और ये ऊपर वाला नोक इस्तेमाल कर देते हैं। ऊपर का इस्तेमाल के बाद फिर यहाँ पर मुकम्मल इस्तेमाल कर देते हैं और फिर ये इसमें मिक्स कर देते हैं, मुदगम कर देते हैं और फिर ये थोड़ा सा निकाल के फिर अंदर की जानिब इसको लेके आते हैं। फिर उसके बाद ये वाला मीम हम इसको बना देते हैं। इसमें मामूली सा, यानी एक सीधी लकीर होती है और एक गोल, न ये सीधी लकीर है न गोल है, इसमें मामूली सी थोड़ी सी गोलाई दे देते हैं। हम अपने इस्तिलाह में इसको कह देते हैं कि इसको हम थोड़ा सा पेट निकाल देते हैं। पेट भी इस तरह नहीं बल्कि मामूली सा इस तरह, यानी सीधी लकीर ना होए बस। फिर इसके साथ ये वाला मीम ये बना देते हैं और ये गोलाई, और फिर अंदर की जानिब इस तरह इसको लेके आते हैं, ये थोड़ा सा छोटा बना देते हैं और उसके बाद इसके सीध में इस तरह एक टुकड़ा नुमा शक्ल बना देते हैं, तो ये मीम बन जाता है। इस तरह ये दूसरे या आखिरी इसके साथ त्वा बना देते हैं। जो ही त्वा मुकम्मल होती है तो इसके बाद ये वाला हिस्सा बनता है और इस तरह कट लगता है, इसके बाद ये वाला लग जाता है इस तरह। इसके बाद तो गोया कि यहाँ पर चौकोर शक्ल का मीम बन जाता है और ये थोड़ा सा इसके लिए ये दुमदार शक्ल आखिर में बना देते हैं। बहरहाल कलम के साथ इंशाल्लाह हम इसकी तफसील बता देंगे। सबसे पहले हम ये वाला त्वा और मीम बना देते हैं। तो क्या करते हैं, वही तरीका अख्तियार करते हैं कि लकीर से तकरीबन कुछ एक कत के फासले पर इस तरह 4 कत लगा देते हैं, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और ये मामूली सा ऊपर उठा देते हैं और फिर गोलाई की शक्ल में इस तरह, यानी ये इसमें ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस तरह अंदर से मामूली सी सिर्फ ज़हूर है इसका कि बिल्कुल ज़ाहिर ना हो, हमवार किस्म का हो, इस तरह बाहर ऊपर से भी टिलानुमा शक्ल हो, और ये बना दिया हमने। जब हमने ये बना दिया गोलाई की शक्ल में, तो इसके मुत्तसिल हमने इसी के साथ मुत्तसिल थोड़ा सा कलम को उसी सीट पे थोड़ा सा टेढ़ा करके लेके आए
اور یہ دیکھیں ایک قط اس میں سے آگے نکال کے یہ بنا دیا. تو یہاں سے اگر فاصلہ ناپا جائے تو یہ تقریباً ایک قط کا فاصلہ بن جائے گا. میم کو کس طرح سے سر لگا دیں گے آپ یہاں پہ دیکھیں, معمولی سا, اور یہ پتلا ہونا چاہیے, اور پھر اسی میں سے یہ والا معمولی سا اس طرح ہونا چاہیے. تھوڑا سا وقفہ کر کے قلم کا اوپر والا حصہ استعمال کر دیں. آپ یہاں پہ دیکھیں اس طرح. تو یہ لائن سے اگر اس کو ناپا جائے تو معمولی سا چوتھائی قط کے برابر یہ بن جائے گا. اور اس طرح میم کا یہ سرا ہم ظاہر کر دیں گے. تو اندر سے جو شکل اس کی بن جائے گی وہ آپ کو معلوم ہے کہ تکون نما شکل ہے, اور 3.25 قط ہے, اور یہ چوڑائی تقریباً پورا قط ہے. تو گویا کہ ہم نے اس کو بنا دیا. یہ دیکھو سلوپ شکل میں. اس کے اوپر ہم الف نما شکل بنا دیں گے. اوپر سے موٹا ہے اور اوپر آخر میں پتلا بھی ہے اور ٹیڑھا بھی ہے. اس طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر تاج بنا دیں گے. اس کی جو پیمائش ہے آپ دیکھیں 3, 1 2 اور یہ 3 1. الف جو ہے اس کی جو پیمائش ہو جائے گی وہ 3, اور یہاں پر یہ 3.5 ہو جائے گی. تو یہ تھوڑا سا معمولی سے یہ حصہ نکل جائے گا. دوسرے نمبر پر ہم یہ والا میم بنا دیں گے اور توا کو اس کی طرف تھوڑا سا کھینچیں گے, اور یہ بھی اسی طریقے پہ ہم اس کے لیے 4 قط لگا دیں گے. 4 قط کے اوپر سے بالکل ہموار نیچے سے اوپر کی جانب اوپر جب جائیں گے تو اس کے بعد تھوڑا سا اس کو نیچے نہیں لیں گے بلکہ گولائی کی شکل میں اس طرح, اور یہ والا حصہ استعمال کر دیں گے اس طرح. اگر تھوڑا سا یہاں پر ٹیلا نما شکل بن جائے یعنی تکون نما تو اس کو ہم تھوڑا سا ہموار کر دیں گے, یہ نصف قط کے برابر ہو جائے گا. اور پھر اس کو معمولی سے اس کو گول کر کے اس کی سیدھ میں گولائی کی شکل میں توا شروع کر دیں گے. یہاں پر توا مکمل ہو گئی ہے, اور یہ معمولی سے اس کا پیٹ نکال کے اور یہ معمولی سے اس کو اٹھا کے معمولی سا, یہ سمجھ لے کہ اٹھا ہوا بھی نہیں ہے, زیادہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. یہاں پر تھوڑا سا فاصلہ بتا دیتے کہ 3.25 ہے اور یہ پونا قط ہے, یہ پورا قط ہے, اور یہ بالکل اسی طرح 1 قط اوپر ہے. اب جب یہ ہم نے بنا دیا تو قلم کا اوپر والا نوک ہم نے استعمال کر دیا. اب قلم کا نوک استعمال کرنے کے بعد پھر یہ والا حصہ یعنی میم بنا دیتے ہیں, اور یہ معمولی سا یہ سمجھ لے کہ میم ہم نے مکمل کر دی. معمولی سے اس کو نکال کے یہ بھی بن گیا, اور یہ بھی نچلا حصہ میم کا تھوڑا سا ٹیڑھا ہونا چاہیے. اب یہاں پر دیکھیں سیدھ میں سے اگر اس کو پیمائش کریں تو چوتھائی قط کے برابر ملے گا, اور یہاں پر 1 قط کا فاصلہ یہ ہونا چاہیے. یہ معمولی سی گولائی ہے, یعنی گول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ معمولی سی گولائی ہے. یہاں پر یہ فاصلہ یعنی جو گہرائی ہے وہ پورا قط ہے, اور لمبائی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو آپ اس کو 5 اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اور بالکل اسی طرح جس طرح یہ الف بنایا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. اس کے اوپر ہم الف کو بنا دیں گے اور اس کے اوپر پھر تاج بنا دیں گے. یہ تھوڑا سا ظاہر کر دیں گے یہ جو نوکیلا ہے. بالکل وہی طریقے کار پہ بنا دیتے ہیں 3 قط, اور یہ 1 2 اور یہ 3. بالکل اسی طریقے پہ یہ والی توا ہے, اور اس کے لیے بھی ہم اس طرح 4 قط لگا دیتے ہیں. درمیانے یعنی دوسرے قط پہ 2 قط لگا دیتے ہیں, اور اس سے اوپر کی جانب لے کے جائیں گے. جو ہی یہاں پر پہنچیں گے تھوڑا سا معمولی آگے پھیلا دیں گے, گولائی کی شکل میں اس کو بنا دیں گے. گولائی کی شکل کے بعد پھر قلم کو اس کے ساتھ ٹیڑھا رکھ کے اور پھر اس کو اس کے ساتھ اس طرح ملا کے تو یہ 1 قط کا فاصلہ یہ بن جائے گا. اور یہاں سے پھر تھوڑا سا گولائی کی شکل میں جس طرح یہ بنایا تھا تو اس طرح اس کو بھی ہم گولائی کی شکل میں بنا دیں گے.
اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2.25 اور یہ پورا کت یہ بنا دیتے ہیں. یہ معمولی حصہ تھوڑا سا اوپر اٹھا کے گولائی کی شکل میں یہ بنا دیں گے اور فوراً اس کو اندر کی جانب اس طرح گول نہیں بلکہ اندر کی جانب اس طرح لے کے جائیں گے. یہ آپ دیکھیں اور اس کی سیدھ میں یہ جو کونا نظر آتا ہے گول اس طرح نہیں ہونا چاہیے بلکہ گول ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہم ٹکڑا نما شکل بنا دیتے ہیں اور آخر میں اس کا جو الف ہے ہم بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو گہرائی ہو جائے گی وہ ایک قط اس طرح تو یہ جو پیمائش ہو جائے گی 1 2 اور یہ 3 اس طرح یہ پیمائش 1 2 3 4 اور یہ 5 یہ تقریباً 1.5 نقطہ اور اس طرح یہ والا حصہ یہ تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا. آخر والا جو میم ہے اس کے ساتھ ہم وہی طریقہ اپنا لیتے ہیں 1 2 3 4 اور پھر 2 قط اوپر ہموار اوپر جائیں گے تھوڑے سے اور پھر یہاں پہ گولائی کی شکل میں پرکار کی شکل میں اس طرح قلم کو لمبا پکڑ کے اس طرح گھما دیں گے اور پھر اس کو اس کے ساتھ متصل کر کے یہ گولائی کی شکل میں بالکل متصل اس کے لائیں گے اور جو ہی اس سے کے قریب پہنچیں گے تو اس کے بعد اس کو ہم اوپر اٹھا دیں گے. یہ بالکل مختصر بنا دیں گے اور جب مختصر بنا دیں گے تو یہاں سے اس کا میم شروع ہو جائے گا. اب جب میم اس کو ہم نے تھوڑا سا اوپر اٹھا دیا تو یہ حصہ گولائی کی شکل میں پھر اس طرح یہ اور پھر یہ والا حصہ بنا دیں گے. جب یہ بنا دیا ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا یہ اس طرح بنا دیں گے اور آخر میں اس کا الف نما شکل بنا دیں گے. سب جتنی بھی میم ہے جتنے تو اگر کوئی بھی ان میں سے آپ کو مشکل ہے یا لکھنے میں دشواری ہوتی ہے تو صرف ایک میم کا انتخاب کر لیں. بہرحال سارے جتنی میم ہے تو مشکل ہے کوئی آسان نہیں ہے. اور سب سے پہلے جو طوا ہے طوا پہ محنت کر لیں اور خاص کر ہم نے کہا کہ یہ اس کو گولائی کی شکل میں اور یہ ایک قط کا فاصلہ ہونا چاہیے اور یہ فاصلہ اس کا جو کش ہے دوبارہ میں لکھ دیتا ہوں بغیر کسی پیمائش کے. اب یہاں پر قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لیتے ہیں اور اوپر اٹھانے کے بعد پھر فوراً اس کو گولائی کی شکل میں نیچے لے کے آتے ہیں. یعنی ڈائریکٹ اس کو نہیں لے کے آتا ہے جس طرح ہم غلطی کرتے ہیں اس طرح نہیں آسان نہیں ہے. جس طرح یہ کونے نظر آتے ہیں یہ کونے نظر نہ آئے بس صاف ہونا چاہیے. صرف سٹاپ کا پتہ ہو کہ یہاں پر سٹاپ ہے پھر اس کے بعد یہ گولائی کی شکل میں. اب یہاں پر ہم نے جب اس کو بنا دیا تو اس کے متصل ہی ہم نے یہ بس شروع کر دیا بس یہ طوا بن گئی ہے. دوبارہ دیکھیں چاہے مفرد طوا ہے یا مرکب ہے یہ دیکھیں اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے. یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلا سٹروک ہے اور پھر یہ دوسرا سٹروک ہے. دوسرے سٹروک میں ہم نے تھوڑا سا وقفہ لینا ہے. دوبارہ دیکھیں یہ پہلا سٹروک ہے اوپر چلے گئے پھر اس کے بعد دوسرا سٹروک ہے 1 اور یہ 2 اور پھر اس کے بعد یہ دوسرا سٹروک ہے. یہ معمولی سی گولائی ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف ہم نے آنا ہے اور پھر یہ اٹھانا ہے آپس میں اس کو پھر جوڑ دینا ہے. یہ دونوں ایک ہی جیسے ہونے چاہیے اور یہ فاصلہ بالکل کم رکھنا چاہیے. اور اس نچلے والے نوک پہ ہم نے زیادہ دباؤ ڈالنا ہے اور تھوڑا سا اس کو زیادہ پھیلانا ہے. یہ دیکھو اوپر والا نوک میں نے استعمال کر دیا پھر اس کے ساتھ ملانے کی ہم نے کوشش کی.
کٹ پین کے ساتھ اگر ہم اس کو لکھیں تو وہ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے. اور یہاں پر چونکہ وقت کافی لگ چکا ہے تو صرف میں ایک ہی قسم بنا دیتا ہوں. دیکھیں ہموار اس طرح، اور پھر یہ والا. اس طرح مارکر کے ساتھ اگر اس کو لکھیں تو مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ لکھیں گے. اوپر لے کے جائیں اور یہاں پر گولائی کی شکل میں، یعنی سیکنڈ سٹروک ہے، اور یہ سیدھا تھوڑا سا معمولی، اور پھر یہ والا تکون بنا دیں. اوپر جائیں اور پھر اس کے بعد یہ والا بنا دیں، اور یہ مختصر بنا دیں، اور پھر یہ، اور پھر اندر کی جانب اس طرح لے کے آنا ہے. بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے بھی شیئر کیجیے. میں بال پین کے ساتھ سارے لکھ دیتا ہوں. چلو دیکھیں، دوسرا میم، سیکنڈ سٹروک، اور یہ والا. پھر اس کے بعد تیسرا میم، پھر اس کے بعد چوتھا میم. ویڈیو دیکھنا کا از حد شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کے نیچے بھی شیئر کیجیے اور اس پہ آپ مثبت کمنٹ بھی کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.